we are going to discuss para number 22 जिसमें 4 सूरज हैं. सूरह अहज़ाब वर्स 31 to 73, सूरह सबा पूरी की पूरी, सूरह फातिर पूरी और सूरह यासीन वर्स 1 to 27. तमाम सूरज में जेम्स ही जेम्स हैं, सुभान अल्लाह. बट पहली जो रिफ्लेक्शन मैंने सेलेक्ट की है वो सूरह अहज़ाब से सेलेक्ट की है. जनरली स्पीकिंग मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा सूरह अहज़ाब के बारे में कि जब भी मैं अपना पर्सनल एक रिफ्लेक्शन शेयर कर रहा हूँ कि जब भी मुझे अकीदे की रिवीजन की ज़रूरत होती है, हर एक का डिफरेंट है, मे बी आपके लिए कोई और सूरा हो, मुगीरा भाई के लिए कोई और सूरा हो, बट जब भी मुझे आई वांट टू बी शेकन अप और मुझे तवक्कुल की रिवीजन करनी हो तो मैं सूरह अहज़ाब का जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह मुतालिया करता हूँ, इसके कॉन्सेप्ट्स का मुतालिया करता हूँ, स्पेशली शुरू की आयाज़ हैं, क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है सूरह अहज़ाब का. अहज़ाब कॉन्फेडरेट्स, ग़ज़वा अहज़ाब, ग़ज़वा खंदक. अहज़ाब कहते हैं कॉन्फेडरेट्स को, यानी जब सब जमा हो गए और एक जुत्था बन के मुसलमानों पे हमला कर रहे थे, जिसमें मुनाफ़िकीन थे, जिसमें यहूद थे मदीना के, जिसमें मुशरिकीन मक्का थे, अरब कुछ और ट्राइब्स थे, सब ने ग्रुप बनाया, कॉन्फेडरेट बनाया और उसके बाद मुसलमानों पे अटैक किया. तो ये सूरा वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस मोमेंट्स इन मुस्लिम हिस्ट्री को जो है ना वो मेंशन करती है, जिसमें आप देखें लिटरली देयर वाज फियर फ्रॉम ऑल साइड्स. यहाँ तक कि सहाबा, क्योंकि सर्दी का भी मौसम था, ग़ज़वा खंदक को अगर हम ज़रा डिटेल में पढ़ें तो सख्त ठंड भी थी, ठंडी हवा भी चल रही थी. तो उस दौरान जो है ना देयर वाज फियर फ्रॉम ऑल साइड्स, हंगर. बड़ा मशहूर वाक़या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट पर पत्थर बांधा तो सहाबा वर हंग्री बिकॉज ज़ाहिर खंदक जब खोद दी तो मुस्लिम वर सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स. अनसर्टेनिटी थी टू बी ऑनेस्ट, यानी थोड़ा बहुत सहाबा के भी दिल में आ रहा था कि अब क्या होगा, मतलब सारे मिलकर जमा होकर अटैक कर रहे हैं. और फिर वो बड़ा खूबसूरत वाक़या कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी, शाम फ़तह होगा, फ़ारिस फ़तह होगा, यमन फ़तह होगा. वो जो पत्थर को ज़रब लगा के रोशनी निकली, पूरा वाक़या. इमोशनल एग्जॉस्शन भी नज़र आ रही है, इमोशनली एग्जॉस्टेड एवरीवन. तो एक तो जनरली ये जो वाक़या है ना, और सूरह अहज़ाब की जो आयात हैं ये हमें ये शो करती हैं कि प्रेशर एक्सपोजेस हार्ट्स, कि जो आजमाइशें हैं ना और जो प्रेशर है, जो स्ट्रेस जब आता है तो तब असल में दिलों का पता लगता है, तब पता लगता है कि आपके दिल में क्या है. सुभान अल्लाह. जैसे कुछ बिलीवर्स ने तब कहा, साहबा ने कहा कि दिस इज़ व्हाट अल्लाह एंड हिज मैसेंजर प्रॉमिस्ड अस. लेकिन जो मुनाफिकीन थे, अल्लाह माफ़ करे, उन्होंने क्या कहा कि अल्लाह एंड हिज मैसेंजर प्रॉमिस्ड अस नथिंग बट डिसेप्शन. अल्लाह माफ़ करे. तो दे वर टोटली एक्सपोज्ड. तो जनरली स्पीकिंग हमारे लिए जो रिफ्लेक्शन है, क्योंकि रमज़ान का भी महीना चल रहा है, वो ये है कि रमज़ान में भी देखें डिफ़िकल्टी तो आती है अगर आप सही से रोज़ा रखें. आपको प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, फटीग भी फ़ील होती है आपको ऑब्वियसली. तो हम अपने आप से रमज़ान में सवाल करें कि अंडर ऑल दीज सर्कमस्टेंसेस हु एम आई, यानी क्या मुझे अल्लाह याद आता है, क्या मुझे गरीबों की वो भूख, वो प्यास याद आती है जब मैं इस स्ट्रेस से गुज़र रहा हूँ, क्या फटीग मेरे अंदर की जो खामियां हैं वो रिवील कर रहा है, वगैरह वगैरह. देयर कैन बी सो मैनी रिफ्लेक्शंस. पॉइंट इज़ कि रमज़ान में भी हमें, जैसे इस सूरा से हमें एक रिफ्लेक्शन मिल रही है कि स्ट्रेस और प्रेशर रिवील करता है लोगों के अंदर की स्टेट को, इसी तरह रमज़ान रिवील करता है, अगर ट्रू सेंस में रोज़े रखे जाएं, हमारी अंदर की वीकनेसेस को. तो एक तो ये जनरली, बट जो आया पर्टिकुलरली मैं बताना चाहता हूँ वो क्विकली आपके सामने रखता हूँ. वो आया नंबर 35 है और बहुत लंबी आया है और इसकी बड़ी खूबसूरत तिलावत की जाती है, बड़ी मशहूर इस पर तिलावत है भी, क्लिप बहुत वायरल हुआ. वो इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति वल मुमिनीन वल मुमिनाति वल क़ानितीन वल क़ानिताति वस्सादिकीन वस्सादिकाति वस्साबिरीन वस्साबिराति वल ख़ाशिईन वल ख़ाशिआति. तो काफ़ी लंबी आया, लेकिन इसमें जो एट्रीब्यूट्स हैं आपके सामने रखता हूँ. अल्लाह ताला कहते हैं कि इंडीड मुस्लिमीन और मुस्लिमात, द मुस्लिम मैन एंड द मुस्लिम वुमन, दोनों का जिक्र हुआ है. द बिलीविंग मैन एंड द बिलीविंग वुमन, द ओबीडियंट मैन एंड द ओबीडियंट वुमन, क़ानितीन ओबीडियंट मैन, क़ानितात ओबीडियंट वुमन, सादिकीन व सादिका, ट्रूथफुल मैन एंड द ट्रूथफुल वुमन. यानी ये एट्रीब्यूट्स हैं. क्या क्या? नंबर 1 बिलीफ, नंबर 2 ओबीडियंस, नंबर 3 सिद्क ट्रूथफुलनेस सच्चाई, नंबर 4 सब्र साबिरीन, नंबर 5 खाशिईन झुक जाने वाले, हम्बल कर जाने वाले अल्लाह के आगे, और फिर मुतसद्दिकीन यानी चैरिटेबल मैन एंड चैरिटेबल वुमन, देने वाले.
فاسٹنگ، پھر اس کے بعد صائمین، فاسٹنگ مین اینڈ فاسٹنگ وومین، اس کے بعد سبحان اللہ والحافظین فروجہم، سبحان اللہ یعنی اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اور پھر ذاکرین کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت ہے اللہ کی طرف سے، اور اجراً عظیمہ، بہت ہی کمال اور گریٹ اجر ہے ان کی طرف سے۔ ویسے تو اس سارے ہی ایٹریبیوٹس، یعنی اگر ہم رمضان میں بہت غور کریں ان ایٹریبیوٹس پہ، بیٹھیں، لسٹ بنائیں اور ایم بنائیں، گول بنائیں کہ کمنگ ایئر میں انشاءاللہ آفٹر رمضان ہم نے یہ ایٹریبیوٹس اپنے اندر لے کر آنے ہیں، سچائی کا، مومن بننے کا، اوبیڈینٹ بننے کا، خشیت اپنانے کا، اور پھر ظاہر ہے کہ چیریٹی کرنے کا، روزے اور رکھنے کا، اور اپنی شرم گاہ حفاظت کرنے کا، اور ذکر کرنے کا، تو دیٹ از امیزنگ۔ بٹ میں پرٹیکولرلی قانتین والقانتات، ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جب نا ہائپر انڈیپینڈنس اور اس طرح کے آئیڈیاز پروموٹ کیے جا رہے ہیں، فریڈم آف اسپیچ اور کویسچن ایوری تھنگ، اور دا مور یو کویسچن دا مور انٹیلیجنٹ یو آر، اور نیور بیک ڈاؤن ریگارڈنگ یور رائٹس، اینڈ تک جاؤ اپنے رائٹس کو مانگنے کے لیے، اینڈ تک جاؤ چیز کو سمجھنے کے لیے۔ آئی انڈرسٹینڈ، سمجھنا ضروری ہے، آئی انڈرسٹینڈ کبھی کبھی سوال بھی ہوتا ہے، لیکن اس آیا میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ان لوگوں کی جو بس جھک جاتے ہیں، یعنی قرآن کی آیا آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی، یس یو میں آسک کویسچن، یس اس نیت سے کہ میں نے سمجھنا ہے، بٹ اللہ تعالیٰ سپیریئر ایک ڈگری بیان کرتے ہیں کہ وہ اتنے اوبیڈینٹ ہیں، جیسے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا نا بیٹھ جاؤ اجلس، جمعے کے خطبے کے دوران، تو ایک صحابی میرے خیال اسٹریٹ میں تھے یا مسجد انٹر ہو رہے تھے، تو وہ وہیں بیٹھ گئے۔ دس از دا لیول آف اوبیڈینس، دس واز دا لیول آف اوبیڈینس آف صحابہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی اوبیڈینس دے، اور انفیکٹ آج کل ایسے اوبیڈینٹ لوگ جو اتنی خشیت کے ساتھ سبمٹ کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یار یہ دیکھو کس طرح کے لوگ ہیں، کویسچن ہی نہیں کرتے چیزوں کو۔ تو آئی انڈرسٹینڈ کہ بلائنڈلی چیزوں کو نہیں فالو کرنا چاہیے، سمجھ کے کرنا چاہیے، لیکن سبحان اللہ جب کلیئر کٹ آیاز آئی ہیں، جب کلیئر کٹ احادیث ہیں جن میں کچھ سمجھنے کی کوئی آنیسٹلی گنجائش نہیں ہے، اٹس ویری ایویڈنٹ ان کا میننگ، وہاں پر بھی کویسچن کرنا، وہاں پر بھی آرگیو کرنا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اصل میں جنرلی علی بھائی اس میں نا اعتراض کے اندر بھی بات تب بنتی ہے جب وہ بندہ اعتراض کرے جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کلیم نہیں کرتا۔ اللہ جب آپ اپنے آپ کو مسلمان کلیم کر دیتے ہو، آپ کہتے ہو کہ میں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، میں اللہ تعالیٰ کو رب کے طور پر اللہ سے راضی ہوں، دین اسلام سے راضی ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے نبی میں ان سے راضی ہوں۔ اگر آپ ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہو، پھر آگے کچھ اس طرح کی بھی چیزیں ہوں گی جو کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ فجر کے فرض 2 ہی کیوں ہیں، 3 کیوں نہیں ہے، صحیح، تو میں اس کو جواب نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اگر ان چیزوں کو بلیو کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ میرا ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا ایمان ہے، قرآن پہ میرا ایمان ہے، تو وہ جو باتیں کہہ رہے ہوں گے وہ عین برحق آٹومیٹیکلی ہوں گی۔ اگر کسی کو آگے والی چیزوں میں شک ہے تو مسئلہ اس کے آگے والی یعنی چیزوں میں نہیں ہے، اس کی کہیں بیس میں پرابلم ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان اور قرآن کے اوپر ایمان میں کوئی نہ کہیں وہ فالٹر کرتا ہے۔ بالکل صحیح۔ دیکھیں میں اسی جو علی بھائی آپ نے بات کی نا سورۃ الاحزاب کی ہی آیات میں آگے چل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آزمائش کا بھی ذکر ہے، اور وہاں پہ بھی یہی تھیم خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جس کے اندر نا اٹر اوبیڈینس اینڈ سرویٹیوڈ ایک بندے سے ایکسپیکٹڈ ہے۔ صحیح۔ اور ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مثال اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دی تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور بتا سکیں کہ جس طریقے سے شرعی احکام کے میں اور آپ پابند ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ جو امام الانبیاء ہیں وہ بھی اللہ کے احکامات کے پابند ہیں، اور وہی لیول آف اوبیڈینس جو اللہ کی ہم سے ایکسپیکٹڈ ہے وہی اللہ کے رسول سے بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے سورۃ الاحزاب کا، خاص طور پہ جس میں سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ بیٹے تھے، آپ کے اڈاپٹیڈ چائلڈ تھے، اس کے حوالے سے آیت ہے، اور اس کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور روایت ہے، فرمایا کرتی تھی لو کتم شیئا من الوحی لکتم هذه الآیہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وحی میں سے کوئی آیت چھپانی ہوتی تو یہ آیت چھپاتے۔ بہت دل ہلا دینے والی آیت ہے، اور واللہ العظیم اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر کتنے احسانات کیے ہیں، کتنی تکلیفیں جھیلی ہیں۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ جتنی بھی تکلیفیں اور پریشانیاں ہیں ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر جھیلا، اپنے اوپر برداشت کی، تاکہ ہم لوگ جو ہے نا وہ آرام سے اس چیز کے اوپر جو ہے نا
ہمارے لیے آسانی پیدا ہو سکے. اس کی دو مثالیں. ایک مثال تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مثال ہے. اس سے پہلے آپ کے جو دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثال بھی ہے, جس میں انہوں نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی. یعنی علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ کے رسول سیدنا ابراہیم علیہ السلام اگر اللہ تعالیٰ ان کی قربانی یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا مجھ سے اور آپ سے کہ ہم اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ رکھیں, اور اس کی ایک مینیفیسٹیشن اور اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ ہم ایک جانور کو ذبح کرتے ہیں, لیکن اس کا حقیقی جو ایک جسے کہتے ہیں نا ایک مظہر تھا وہ یہ تھا کہ اپنے بیٹا جو سب سے قریب ترین چیز ہے اس کو ذبح کرنا ہے پہلے, اور اس سنت سے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ہم پر آسانی کی ہے. تو اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ یہ ایکسپیکٹ نہ کرتے تو آج اللہ تعالیٰ ساروں کو, امت مسلمہ کو ساری سے یہ حکم دیتے کہ اپنے بیٹوں کو گردن پہ چھری چلاؤ. یعنی وہ ایک جو تھا وہ جسے کہتے ہیں نا وہ برڈن, وہ اللہ نے اپنے نبی سے پورا کروایا, جس کی وجہ سے اللہ نے ہم پر آسانی کی. اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھ لیں کہ ایک بہت بڑا حکم تھا جو خاص طور پہ عرب روایت کے اندر, عرب ثقافت کے اندر یہ بہت بڑی بات تھی کہ اپنے متبنہ بیٹے کی جو بیوی, خاص طور پہ وہ جس کے ساتھ اس نے ہم بستری کی ہو یا جس کے ساتھ اس نے تعلق قائم کیا, اس کے بعد اس سے کیا کرنا, نکاح کرنا, یہ بہت بڑی بات تھی. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے بعد, آپ کے نکاح کے بعد, اور اس کے بعد آپ نے تعلق قائم کر لیا, اس کے بعد جو ہے جب طلاق ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ شادی کریں. اور شادی حکم نہیں, مطلب شادی کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح نہیں ہوا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ان کا نکاح جو ہے وہ کر دیا آپس میں. اب یہ جو آیت ہے وہ کون سی آیت نمبر 37 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ, اور جب تو نے کہا اس شخص کے لیے, مراد سیدنا زید ہیں, انعم اللہ علیہ, جس پہ اللہ نے انعام کیا تھا, آپ کا بھی انعامات تھے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پالا تھا. امسک علیک زوجک, اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو, واتق اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو, وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ, اور آپ کے دل میں ایک ایسی چیز چھپی ہوئی تھی جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا. وتخشى الناس, آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے, واللہ احق ان تخشى, جبکہ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ آپ ان سے ڈریں. ان ادر ورڈس کہ ایک مورل پریشر, ایک جسے کہتے ہیں نا مورل نہیں بلکہ ایک کلچرل پریشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت زیادہ تھا اس معاشرے کا کہ میں یہ کام کروں گا تو اللہ معاف کرے میرے کیریکٹر پہ لوگوں نے بات کرنی, کیسا عجیب آدمی ہے. یعنی اس نے اپنی جسے کہتے ہیں نا ہونے والی اپنی بہو کو نہیں چھوڑا لیا, جس کو بیٹی ایک قسم کا کنسیڈر کیا جاتا تھا, لیکن اس روایت کو توڑنا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی بات تھی سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کروائی, اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برڈن کو اپنے اوپر بیئر کیا تاکہ امت اس میں اطمینان اور سکون سے کر سکے. کیوں اللہ کیا کہتے ہیں لکیلا, آگے کا فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها, اور جب سیدنا زید علیہ السلام, سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اپنی ضرورت کو پورا کر لیا, اور تاکہ لکیلا یکون علی المؤمنین حرج, تاکہ مومنوں کے اوپر پریشانی نہ ہو. اب دیکھیں کہ ایک مومنوں کے لیے میرے اور آپ کی تکلیف جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی, اتنی بڑی بات ہے. میں کہتا ہوں یہ اتنا بڑا احسان ہے, اور اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محنت کو ہم ضائع کر دیں, اس دین کو اپہولڈ نہ کرنا, اس کو ضائع کر دینا, یہ کتنی بڑی بات. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت, یعنی آپ رحیم بھی تھے اور آپ خود بھی رحمت تھے, یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی ایک ہوتا ہے کہ امت پہ رحمت کرنا, کسی کے ساتھ اچھی کر دینا, ایک ہوتا ہے کہ آپ خود سراپا رحمت ہے, یعنی آپ کو اللہ نے اٹ سیلف آپ کو ایک رحمت بنا دیا, آپ کی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, نبی کا کسی قوم میں ہونا اٹ سیلف وجود وہ ایک رحمت ہے, اللہ کا عذاب نہیں آتا. یہ نہیں کہ انہوں نے آگے رحمت کی, وہ بھی ہے, وہ تو ہے ہی ہے, رحیم تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی پرسنالٹی ان اٹ سیلف, جسے کہتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مرسی ہے, اور اس کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. میری فرسٹ ریفلیکشن جو ہے وہ سورہ فاطر میں سے ہے, اینڈ سورہ فاطر کی ورس نمبر 28 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر کے اندر کہ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ, کہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا یہاں پہ کہ لوگوں میں سے اور چوپایوں میں سے اور جانوروں میں سے مختلف بیسیکلی رنگوں والے جانور ہیں, یعنی ان کے اندر ورسٹیلٹی ہے, ایک ڈائیورسٹی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اسی طریقے سے انسانوں کے اندر بھی ایک ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے, اور ان میں سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ وہ ہیں جو کہ علماء ہیں, جو کہ عالم ہیں. تو یعنی اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے ہی وہ لوگ ہیں جو کہ علم والے ہیں. تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم اس بندے کو کہا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ
سے حقیقی طور پہ ڈرنے والا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما بیسیکلی فرماتے ہیں، ان کا ایک قول ہے، امام طبری نے نقل کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جانتے ہیں کہ انہ علی کل شیء قدیر، جو حقیقی طور پہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. ان کو اللہ تعالیٰ کی اصل معرفت ہے. کچھ علماء نے اپنی تفسیر میں یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کا فقہ کو جان لینا، احادیث کے اصولوں کو جان لینا، یہ آپ کو گارنٹی اس چیز کی نہیں دے سکتا کہ آپ حقیقی عالم بن جائیں. حقیقی عالم آپ تب تک نہیں بنیں گے جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی اصل جو معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کو حقیقی طور پہ آپ جانیں گے نہیں. اور سبحان اللہ، یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے، علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ وہ بندہ، جس طرح اللہ فرماتے ہیں نا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل والے تو وہ ہیں جو کہ زمین و آسمان کی تخلیق کے اندر تفکر کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک یعنی پہنچتے ہیں، نشانیاں ان کو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتی ہیں. تو سبحان اللہ، غور کرنے والی بات ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بھی عالم ہیں جو کہ حقیقی طور پہ ان نشانیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مائٹ، اللہ کی قدرت تک پہنچ جاتے ہیں. اور میں اس پہ کبھی کبھی غور کرتا ہوں، میں ایک دو مثالیں رکھتا ہوں کہ ہم کس طریقے سے ریئلائز کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مائٹ، اللہ تعالیٰ کی پاور، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر کیا ہے. یعنی ایک کوشش ہم کر سکتے ہیں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے السمیع، کہ اللہ تعالیٰ آل ہیئرنگ ہے. آپ اگر غور کریں کہ میں ایک انسان ہوں، ہم سارے انسان ہیں، ہماری کیپیبلٹی کا آپ اندازہ لگائیں کہ میرے سامنے اگر ایک سے دوسرا بندہ بات کرنے لگ جائے گا، ملٹیپل بینگز میرے سامنے بات کرنے لگ جائیں، میری ذات اتنی قاصر ہے کہ میں ایک سے پھر دوسرے بندے کو سمجھ نہیں سکتا. ایون میں شاید اس بندے کی بات کو پراپرلی سمجھ نہ پاؤں. تو اللہ تعالیٰ ایک وقت میں ملٹیپل بینگز، حتیٰ کہ جانور، حتیٰ کہ ہمارا نفس جو اپنے نفس سے باتیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی کلیئرلی سنتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی سماعت کے اندر ذرہ برابر بھی کسی چیز کی کوئی یعنی ڈیفیشنسی نہیں آتی. سبحان اللہ، نمبر 1. نمبر 2، میرے اور آپ کی ذات کو یہ نہیں پتا کہ ان اسٹوڈیو کی دیواروں کے پیچھے کیا باتیں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر بیریئر، یہاں تک کہ سمندروں کی تہوں کے اندر، زمین کی گہرائیوں کے اندر جو آوازیں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر اس ایک مخلوق کی آوازوں کو ان سے بخوبی واقف ہے. میں اور آپ انسان، ہم ایک فریکوینسیز کے محتاج ہیں. 20 ہرٹز سے لے کے 20,000 ہرٹز تک، اس سے کم ہوئی یا اس سے زیادہ ہوئی اور آپ نہیں سن سکتے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بیریئر نہیں. میرے اور آپ کے سامنے کوئی انسان آ جائے، مختلف زبان کے اندر بات کرنے لگ جائے، میرے اور آپ کے لیے بیریئر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی زبان کا محتاج نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی سماعت کی اگر آپ صرف اس قدرت کے اوپر غور کرنے لگ جائیں تو میں اور آپ حیران ہو جائیں کہ یا رب، تو کس کس کی فریادوں کو سن رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جو بھی کوئی پکار رہا ہے، جہاں کہیں کوئی، جب بھی کوئی پکار رہا ہے، میں اس کی پکاروں کا جواب دے رہا ہوں. تو اللہ کی سماعت پہ کبھی غور کریں کہ اللہ السمیع ہے. اسی طریقے سے اللہ کی قدرت کے اوپر ایک بڑی پیاری حدیث آتی ہے، ہم سب جانتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ایک انگلی پر زمینوں کو، ماؤنٹینز کو، ٹریز کو، ایک انگلی پر اوشن کو اور موائسٹ ارتھ کو اپنی انگلی پہ رکھے گا، اور انفیکٹ پوری کریشن کو اپنی انگلی پر رکھے گا. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ ان کو ہیل اسٹرٹ، اور اللہ پوچھیں گے ان الملک، ان الملک، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں، یعنی میں مالک ہوں، ملک ہوں میں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کے، اس جیو کی اس بات کو سن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. کیوں؟ ان کو اللہ تعالیٰ کی جو عظمت بتائی جا رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو رہا تھا کہ یہ جو جیو بتا رہا ہے یہ اللہ کی عظمت بالکل صحیح بیان کر رہا ہے. اور جو دوسری حدیث ابن حبان کی حدیث میں آتا ہے کہ 7 آسمان جو ہیں وہ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں اس طرح ہے جس طرح ایک آپ رنگ کو ایک ڈیزرٹ میں پھینکتے ہیں. اور کرسی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قدموں کی رکھنے کی جگہ ہے. اور اسی طریقے سے جو یہ کرسی ہے اس کی واسٹنس، جو تھرون ہے اس کی واسٹنس اس کرسی کے مقابلے میں اسی طریقے سے ہے. تو سبحان اللہ، اللہ کی عظمت کا جب انسان اندازہ لگائے کہ ہم لوگ اللہ کی مخلوق کے کیا پورشن ہے ہمارا، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا انسان کو احساس ہوتا ہے. تو یہ معرفت ہے اللہ تعالیٰ کی جو کہ ہمارے دلوں میں پیدا ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے ان علماء کی آگے 3 نشانیاں بیان فرما دیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہیں. سبحان اللہ، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، ہم نے ایک پچھلے ایک ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ
قبر میں بندہ کہے گا جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت دین کی معرفت ہوگی وہ کہے گا قرأت کتاب ربی. اور یہاں پہ بھی اللہ فرما رہے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ. یہ علم والے بندے وہ ہیں جو کہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں. یعنی ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے تھرو دا بک آف اللہ. اور ڈیڈز کے اندر پھر وہ کیا شو کرتے ہیں؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یہ نماز قائم کرنے والے بندے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، یعنی نماز کو کوئی ہلکا نہ جانے. ہمارے ادھر نا نماز کے بارے میں یہ باتیں ہوتی ہیں اور یار کیا آپ نماز روزہ اس سے بڑے بڑے کام ہے جی، انسانیت کی خدمت ہے، یہ وہ ہے. آل دو وہ بھی نیکیاں ہیں، لیکن اس کا جو مقام ہے وہ اپنے آپ میں ایک یونیک مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے علماء کے بارے میں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نمازوں کو قائم کرنے والے اور اللہ کی راہ میں صبح و شام خرچ کرنے والے لوگ ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حقیقی معرفت اور ان لوگوں کی جو کوالٹیز ہیں ان کو اڈاپٹ کرنے کی توفیق دے. سبحان اللہ. جیسے آپ نے بتایا سبحان اللہ، اگر اس طرح بندہ اللہ کو جانے تو کیوں نہ اس میں تقویٰ پیدا ہو. تو میں جو آیا شیئر کرنا چاہوں گا وہ بھی آپ کی آیا سے الحمدللہ جو ہے ریلیٹ کر رہی ہے، آپ کی ریفلیکشن سے ریلیٹ کر رہی ہے. سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جو کوئی بھی عزت آنر چاہتا ہے دین ٹو اللہ بلانگس آل دی آنر. پھر اللہ رب العالمین کے قبضے میں ہے ساری کی ساری عزت. اللہ تعالیٰ اون کرتا ہے ساری عزت کو. آج کے دور میں تقریباً ہر بندہ لگا ہوا ہے کہ کسی طرح وہ ریکگنائز ہو جائے، کسی طرح لوگوں کا اپروول مل جائے، اسے کوئی ٹائٹل مل جائے. تو اس آیا میں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمارا کمپس ٹھیک کر رہے ہیں کہ اوکے اٹس نیچرل ٹو وش فار عزا. ہر بندہ چاہتا ہے کہ اسے سنا جائے، ہر بندہ چاہتا ہے اس کو آنر کیا جائے. بٹ ایز اف اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یو آر لوکنگ ان دا رانگ پلیس. تم لوگ غلط جگہ عزت جو ہے نا وہ ڈھونڈ رہے ہو. ہر چیز کا مالک اللہ ہے. لوگوں کو خوش کرنے میں عزت ڈھونڈتے ہیں، اور تو لوگوں کے ساتھ اچھا ہونا، گفٹس ایکسچینج کرنا، دیٹ از انکریجیبل. بٹ یو گائز گیٹ مائی پوائنٹ. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، جیسے اللہ معاف کرے آج ہم دیکھ رہے ہیں مغیرہ بھائی کہ اینڈ آئی وش گڈ فار دیم. میں انہیں کوئی ڈی گریڈ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، آئی پرے فار دیم. بٹ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ بڑے بڑے ولاگرز، بڑے بڑے جو ہمارے یہ انفلوئنسرز ہیں، ان کو لوگ کتنے لائکس دیتے ہیں، کتنا فالو کرتے ہیں، لیکن یہی لوگ پھر ان کو ذلیل کرتے ہیں. یہی لوگ پھر ان کو آسمان سے اٹھا کے زمین پہ پٹکتے ہیں. یہی لوگ پھر ان کو ڈپریشن دیتے ہیں. یہی لوگ پھر ان کو گالیاں بھی نکالتے ہیں. یہی لوگ پھر ان کی چیزیں بھی لیک کرتے ہیں. اللہ معاف کرے. تو دکھ ہوتا ہے مجھے یہ چیزیں دیکھ کے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی میں عزت ڈھونڈنا شروع کیا. سبحان اللہ. لٹرلی یعنی ہم وہ کام کرتے ہیں جان بوجھ کے کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے غلط ہے، ہمیں پتہ ہے اللہ رسول کی نافرمانی ہے، لیکن پتہ نہیں ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یار آج کل دور ہی ایسا ہے، دیز تھنگس سیل، تو بس ٹھیک ہے ہم بھی یہی کرتے ہیں. یہ اللہ جو آپ نے علی بھائی عزت والی بات کی نا، سبحان اللہ، یہاں پہ بھی دیکھیں قرآن انٹروڈیوس ہو جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بہتوں کو رتبے دے گا اور بہتوں کو گرا دے گا. یعنی عزت اس اللہ کی کتاب کے اندر ہے. صحیح بات. تو ہم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ لوگوں کے اپروول میں، ٹائٹلز میں، منی میں، فالوورز میں، لائکس، پریز اور سو کالڈ پاور میں. تو اللہ تعالیٰ ہماری ڈائریکشن جو ہے نا وہ کریکٹ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صحیح جو عزت اگر تمہیں چاہیے تو وہ میرے آگے سبمٹ کرنے میں ہے. اور دیکھیں سائیکولوجیکلی اسپیکنگ مغیرہ بھائی، دا پیپل پلیزنگ ایٹیٹیوڈ کہ لوگوں کے لیے میں کروں، اس کا سائیکولوجیکلی اسپیکنگ کیا ایفیکٹس ہیں؟ اس سے انگزائٹی ہوتی ہے، اوور تھنکنگ ہوتی ہے، ریسنٹمنٹ بلڈ ہوتی ہے، حسد بلڈ ہوتا ہے، آئیڈینٹی کنفیوژن ہوتی ہے، ایموشنل ٹوائل اور برن آؤٹ ہوتا ہے. کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ انکنسسٹنٹ ہیں، لوگ سیلف انٹرسٹڈ ہیں، اور لوگوں کو سیٹسفائی کرنا اٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل. یو کین ناٹ سیٹسفائی پیپل. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ عزت اللہ کی طرف سے. اور میں کچھ حدیث بھی سامنے رکھوں گا. ترمذی کی حدیث ہے، حسن درجہ ہے اس کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا پلیجر تلاش کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے پلیجر کا متلاشی ہوتا ہے، اللہ کو پلیز کرتا ہے، ایون اف اٹ ڈسپلیزز پیپل، چاہے اس پلیجر کے حصول میں وہ لوگوں کو کچھ ڈسپلیز کر دے، اللہ ول بی پلیز ود ہم اینڈ ول میک دا پیپل ول پلیز ود ہم ایز ویل. اللہ بھی پلیز ہو جائے گا، لوگوں کو بھی اس سے پلیز کرے. اور whoever seeks the pleasure of people while displeasing اللہ، جو کوئی لوگوں کو پلیز کرتا ہے اللہ کو ڈسپلیز کر کے، اللہ تعالیٰ اس سے ڈسپلیز ہوگا
اور اللہ لوگوں کو بھی اس سے ڈسپلیز کر دے گا، یعنی بوتھ لاس، اور دس از ریئلی اے بگ لاس. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، نو ون ہمبلز ہمسیلف فار دا سیک آف اللہ ایکسیپٹ دیٹ اللہ ریزز ہم. کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ کی خاطر اپنے آپ کو جھکا دے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرے. اسی طرح ابن حبان میں یہ حدیث ہے، اوتھینٹک ہے، whoever makes Allah angry by pleasing people, Allah will abandon him to the people. اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دے گا، اور پھر لوگ اس کا کیا کیا کریں گے وہ آپ کے سامنے ہے. تو رمضان از اے گریٹ منتھ ٹو ریفلیکٹ اپون آر ایکشنز کہ یار ہماری کمپس ہی ٹھیک نہیں ہے، ہماری ڈائریکشن ہی ٹھیک نہیں ہے. ہم یعنی ہم کہاں اپنی عزت تلاش کرنے ہیں، ہم کہاں اپنی ورتھ جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنا کمپس ٹھیک کرنا ہے، اور ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پلیز کریں، اور ان کی لسٹ نکالنی ہے وہ کام کیا ہیں جو اللہ کے پلیجر کے کام ہے، اور کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. تو یس وی وانٹ ٹو چیز اللہ's pleasure انشاءاللہ، جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے سامنے بھی انشاءاللہ عزت دے گا اور دنیا میں بھی ہمیں آنر کرے گا. جزاک اللہ خیر. میں سورۃ السبا کے حوالے سے ایک آیت جو ہے وہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ آیت جو ہے بڑی سگنیفیکنٹ ہے اس لحاظ سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی جس طریقے سے وحی نازل ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور کس طریقے سے اس کی ہیبت اہل آسمان کے اوپر ہوتی ہے، تو اس سے سبحان اللہ ہمیں اس چیز کی اپریسیشن ہوتی ہے. یہ آیت جو ہے آیت نمبر 23 ہے سورۃ السبا کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، کہ سفارش اللہ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں دیتی سوائے جس کے اللہ اجازت دے دیں. یعنی اللہ کے ہاں قیامت کے دن کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی سوائے جس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت خود دے دی. حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا، تو پھر خود ہی جواب دیتے ہیں الحق، انہوں نے حق کہا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہ بہت بلند اور بڑا ہے. یہ جو آیت ہے اس حوالے سے کچھ احادیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اپنے لیے بھی، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی ہیبت کا اور وحی کی ہیبت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ اذا قضى امرا فی السماء، جب بھی اللہ تعالیٰ آسمانوں میں کسی چیز کا فیصلہ سناتے ہیں ضربت الملائکۃ باجنحتها جمیعا، تمام جو فرشتے ہیں وہ اپنے پروں کو پھڑپھڑاتے ہیں سب کے سب، یعنی ایک دم فرشتے، اور فرشتے اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہیں. یعنی اس پہ پورا ایک موضوع ہے کہ فرشتوں کی ہیبت کیا ہے، فرشتے کس طریقے سے ان کی ماہیت کیا ہے. پھر فرماتے ہیں وَلِقَوْلِهِ صَوْتٌ كَصَوْتِ السِّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفَا الصَّفْوَانِ، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی آواز بھی ہوتی ہے وحی کی. وہ کیسی آواز ہوتی ہے؟ اس طرح جیسے کہ ایک زنجیر ہے جس کو گھسیٹا جا رہا ہو ایک ہموار پتھر کے اوپر، ایک پلین جو ہے پتھر یا فرش کے اوپر، اس طرح کی آواز ہوتی ہے. تو یہ آواز ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ وحی فرماتے ہیں، اور فرشتے جو ہے وہ پر پھڑپڑاتے ہیں ہیبت سے، گھبراہٹ آ جاتی ہے ان میں. پھر اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں حتی اذا فزع عن قلوبہم، جب ان کے دلوں سے اس گھبراہٹ کو دور کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا، یعنی وہ وحی کیا تھی. قالوا الحق، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ وہ حق ہے، وہ اللہ نے جو بھی فرمایا وہ حق فرمایا، وهو العلی الکبیر. اچھا ایک اور روایت ہے جس کو مزید اپریسیشن کے لیے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ ان یوحی بالامر تکلم بالوحی، کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ وحی نازل فرمائیں کسی چیز کے بارے میں، تو پھر وحی کے بارے میں کلام کرتے ہیں، وحی کے ساتھ کلام فرماتے ہیں. پھر فرماتے ہیں اخذت السماوات منہ رجفۃ شدیدۃ خوفا من اللہ، آسمان کی تمام کی جو مخلوق ہے، مخلوقات اور انکلوڈنگ آسمان، ان سب کے سب پر سخت لرزہ طاری ہو جاتا ہے اللہ کے خوف سے. یعنی اللہ تعالیٰ جب وحی فرماتے ہیں پورا آسمان اور اس کی مخلوق کانپنا شروع ہو جاتی ہے اللہ کے خوف اور اللہ کی ہیبت اور ڈر سے. فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ، جیسے ہی وہ وحی سنتے ہیں اہل سما یعنی آسمان والے اللہ کی مخلوقات، صُعِقُوا وَخَرُّوا سُجَّدًا، وہ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں اور کچھ سجدے میں گر پڑتے ہیں. یعنی اتنی ہیبت اور اتنا خوف آتا ہے کہ وہ گرتے ہیں اور یعنی بے ہوش ہو کے اور سجدے میں بھی گر پڑتے ہیں. فَيَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جبریل، سب سے پہلے جو اپنا سر اٹھانے والے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور وہ فرماتے ہیں فَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ بِمَا أَرَادَ مِنْ وَحْيِهِ، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں پھر جو وحی کا ارادہ کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ وحی ان کو ڈیلیور کرتے ہیں. ثُمَّ يَمُرُّ جِبْرِيلُ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر فرشتے جو ہیں سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتے ان سے سوال پوچھتے ہیں ماذا قال ربنا، ہمارے رب نے کیا کہا، یعنی آپ نے جو وحی سنی ہے ہمارے رب نے کیا بھیجی، تو کہتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ، اللہ نے جو فرمایا وہ حق ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہ بہت بلند اور برتر ہے.
تو بالکل اسی طریقے سے جو ہے نا پھر سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نیچے جاتے ہیں اور جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اس وحی کو پہنچاتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے سبحان اللہ کہ وحی کی ایک آواز بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، اس کی آواز بھی ہے، فرشتے سنتے ہیں اور نہ صرف سنتے ہیں بلکہ اس کے بعد پھر ان کے اوپر جو ہیبت اور لرزہ طاری ہوتا ہے سبحان اللہ اس وحی سے. اور یہ وہ جو آیت جس سے ہم انشاءاللہ ریلیٹ کر سکتے ہیں جو آپ نے ذکر کی تھی کہ قرآن مجید کے نزول سے کس طریقے سے سورۃ الرعد کے حوالے سے کہ کس طریقے سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں، یعنی مردوں کو کلام کیا جا سکتا ہے، ان سے کلام کیا جا سکتا ہے، پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے، زمین پھاڑ سکتے ہیں. یہ اتنی ہیبت ہے کہ جس سے آسمان پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے. تو وہی بہت بڑی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی اور ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر بھی اسی طریقے سے اس کا اثر نازل فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.